में अफरात ज़र, बेरोजगारी, महंगाई और किसानों की जो मुश्किलात हैं उनको उनकी तरफ तवज्जो दिलवाने के लिए, उनको हल करने के लिए ईद के बाद इंशाअल्लाह एक अवामी राब्ता कैंपेन भी की जाएगी और जो हमारी इकनॉमिक एडवाइजरी काउंसिल है उसका भी इजलास बुलाया गया है कि जो बजट होगा उसमें किस तरह अवाम को इस हुकूमत की अवाम दुश्मन पॉलिसी से बचाया जाए और एक मुतबादल जो हिकमत अमली है मुल्की मईशत के लिए वो भी सामने लाई जाए। इजलास ने कुछ डिमांड्स भी रखी हैं जो हम चाहते हैं कि हुकूमत बजट में शामिल करे और ये हकायक अवाम के सामने लाए। पहली बात ये है कि महंगाई को सामने रखते हुए जो मिनिमम वेज है उसको 20,000 रुपये किया जाए। दूसरी बात है कि गैस और बिजली के जो रेट हैं इनको वापस 31 मई 2018 की सतह पर लाया जाए क्योंकि कोई जवाज़ नहीं है कि ये रेट बढ़ाए जाए। तीसरी चीज़, यूरिया और डीएपी की कीमतें जो हैं जिसकी वजह से आज किसान बुरी तरह मुतासिर हो रहा है और जिनकी बढ़ाने की कोई वजह नहीं है, इनको भी वापस मई 31, 2018 की सतह पर लाया जाए। पेट्रोल और डीजल की कीमतों में जो गैर मामूली इजाफा हुआ है जिसको हुकूमत आज तक जस्टिफाई नहीं कर सकी, इसको भी उस सतह पर लाया जाए जहां पर अवाम इसके मनफी असरात से महरूम रहें, काबिल बर्दाश्त, जहां ये काबिल बर्दाश्त हो और हुकूमत इसको मजीद टैक्स रेवेन्यू इकट्ठा करने की वजह ना बनाए। बिल्कुल इससे एक टैक्स रेवेन्यू इकट्ठा होता है, लेकिन जब आप एक्सेसिव टैक्सेशन लगा देंगे तो फिर महंगाई आती है और अवाम बर्दाश्त नहीं कर पाते। इसी तरह एक ये डिमांड है और जिसका जिक्र हमने पहले भी किया है कि इस बजट में कोई नया टैक्स ना लगाया जाए और किसी टैक्स की शरह में इजाफा ना किया जाए क्योंकि इससे भी महंगाई बढ़ेगी और अवाम आज भी महंगाई में पिस रहे, मजीद बर्दाश्त नहीं कर पाएंगे। और आखिरी चीज़ कि जो IMF से शराइत तय हुई हैं उनके बारे में बहुत शुकूक व शुबहात हैं। आज भी स्टेट बैंक ने 1.5% पॉलिसी रेट बढ़ा दिया है। किसी मुल्क में 1% भी बढ़ता है वो पब्लिक डिबेट का हिस्सा होता है कि क्यों बढ़ाया गया, क्या वजूहात हैं। यहाँ पर यकमुश्त अभी बजट नहीं आया, अभी IMF से मायदा नहीं हुआ, लेकिन 1.5% जो है रेट बढ़ गया है। इसके बेपनाह मनफी असरात जो हैं अवाम पर भी होंगे, कारोबार पर भी होंगे और बेरोजगारी में इजाफा होगा। तो ये ज़रूरी है कि IMF की शराइत जो हैं वो अवाम के सामने रखी जाएं ताकि इस मुल्क के अवाम को पता चले कि हमने क्या सौदा IMF के साथ किया है। तो ये वो चीज़ें थी जो आज इस इजलास में ज़ेर बहस आई हैं, जो डिमांड इजलास की तरफ से हैं। ये मुशावरत का सिलसिला जारी रहेगा क्योंकि हमने बजट के बारे में भी बात करनी है, हमने जो APC है, जो मुल्क में महंगाई है, अवाम के मसाइल हैं, उनका हल भी तलाश करना है और इस मुल्क में जो मईशत तबाह हो चुकी है उसके हल का भी सिलसिला हमने तलाश करना है। कल जो APC के हवाले से आपकी मुशावरत हुई है उसमें किस किस्म के एहतजाज का आपने
آپ کی جماعت نے سوچا ہے؟ کیا حکومت کو گرانے جا رہے ہیں, کوئی دھرنا دینے جا رہے ہیں, یا کس قسم کا احتجاج ہوگا؟ یہ آپ کا کل والا سوال ہے اور میرا جواب بھی وہی ہے کہ حکومت گری ہوئی ہے, یہ گری ہوئی حکومت ہے. اس کو گرانا مقصود نہیں ہے, جو اصل ہدف ہے وہ عوام کے مسائل ہیں. جی وہ آپ مریم صاحب بتا دیں گی آپ کو. بھائی صاحب, مریم نواز صاحبہ نے بھی کہا ہے کہ یہ ایک جعلی بندہ جو ہے وہ وزیر اعظم ہے, وہ اس کو وزیر اعظم نہیں مانتی ہیں. چیئرمین نیب جو ہے اس کی ادارے کی اور اس احتساب کی جو کریڈیبلٹی ہے وہ زیرو ہے. آپ کے یا آپ کی قائدین میں اور پی ٹی آئی کے قائدین میں بیانات میں تھوڑا سا فرق نہیں ہے, کیسے بیانات آ رہے ہیں نیب کے حوالے سے؟ دیکھیں, نیب کے حوالے سے بھی آج بحث ہوئی ہے اور بہت تشویش کا اظہار کیا گیا, کیونکہ چیئرمین نیب صاحب نے ایک انٹرویو دیا جاوید چودھری صاحب کو, جس کی کوئی تردید انہوں نے آج تک نہیں کی. میں وہ جو انٹرویو ہے وہ نیب کا نہیں ہے, وہ جسٹس صاحب کا ہے جو نیب کے چیئرمین ہیں, اور ان کے نام سے ہے, بڑا اسپیسیفک ہے, تو اس کی تردید چیئرمین صاحب کی طرف سے آنی چاہیے تھی. کل انہوں نے ایک پریس کانفرنس کی ہے جس نے اس سارے معاملے پر مزید شک اور شبہ پیدا ہو گیا ہے. تو ہم اگلے دو دن میں اس معاملے پر ایک علیحدہ پریس کانفرنس کریں گے, کیونکہ یا جاوید چودھری جھوٹ بول رہا ہے یا چیئرمین نیب جھوٹ بول رہا ہے, یا تیسری بات نہیں ہے. تو ہم یہ چاہتے ہیں, اور جو باتیں اس میں کی گئیں وہ چیئرمین نیب کو زیب نہیں دیتی, وہ ان کا نہ اخلاقی دائرے میں آتی ہیں ان کے, نہ ان کے قانونی دائرے میں آتی ہیں. اگر چیئرمین نیب نے سیاست کھیلنی ہے تو پھر سیاست میں آ جائیں, یہ فیصلے ان کا حق نہیں ہے. اور ہم تو پہلے کہہ رہے ہیں یہ کالا اور اندھا قانون ہے, اس کو ختم کریں. آج نیب کی حقیقت جو ہے وہ سامنے آ چکی ہے, وہ اس انٹرویو کے حوالے سے اور جو کچھ اس کے بعد ہوا ہے, جو کل پریس کانفرنس میں ہوا. نیب کے معاملات جو کہ ہم پہلے دن سے کہہ رہے تھے, آج ہر شخص یہ کہتا ہے کہ نیب کا عمل صرف انتقامی ہے, یہ احتساب کا عمل نہیں ہے, یہ صرف سیاسی کرپشن کا ذریعہ ہے, اور آج ملکی معیشت کی تباہی کا سبب بن رہا ہے. جی آپ شہباز شریف صاحب کی بات کر رہے ہیں تو وہ بجٹ سیشن میں انشاءاللہ یہیں پہ یہ کون کہہ رہے جی؟ کرپشن بچانی ہوتی تو کرپٹ تو آج سارے حکومت میں بیٹھے ہیں. جس نے کرپشن بچانی تھی وہ جان بچانے کے لیے حکومت میں شامل ہے. دوائیاں کے پیسے کھا کے میں بھاگ گیا ہوں, اس کو کسی نے پوچھا ہے. جس کے 10 فلیٹ نکلے اس کو کسی نے پوچھا ہے. جو ٹیکس نہیں دیتے کسی نے پوچھا ہے. ہم تو حاضر ہیں, ہم نے تو نہیں کہا کہ ہم کرپشن سے بچیں. مجھ پہ 6 انکوائری مجھ پہ ہیں, میں تو حاضر ہوں. ہمیں گرفتار کرنا ہے, احتساب کرنا ہے, کر لیں. بھائی صاحب آپ بڑے زیر سیاستدان ہیں, آپ کے ساتھ اسماعیل صاحب بھی ہیں, بڑے اکانومسٹ ہیں. آپ ملکی کرائسس ہے, حکومتی کرائسس تو نہیں ہے. ظاہر ہے اگر 9 مہینوں میں تو اگر آپ کی حکومت یا پچھلی حکومتوں کا کوئی اچھا اقدام ہوتے تو 9 مہینوں میں ان کا جنازہ نہ نکلتا ہوتا. آپ اگر حکومت کو ان پٹ کوئی دے دیں معیشت کے حوالے سے, ظاہر ہے ملکی کرائسس ہے, آپ سب انڈیویجولی اپنی سیاست کر رہے ہیں, تو کیا اگر حکومت آفر کرے تو کوئی اچھی ان پٹ دے سکتے ہیں آپ؟ ہمیں حکومت آفر کریں یا حکومت آفر کرے. حکومت کو میں نے جب یہ آئی ہے مجھ سے پوچھا گیا تھا, میں نے ایک مشورہ دیا تھا کہ منہ بند رکھیں. آج بھی وہی مشورہ ہے, یہ منہ بند رکھتے کبھی معیشت کی حالت نہ ہوتی. اس کا ہم سے کوئی تعلق نہیں ہے. میں پھر یہ مشورہ دوں گا منہ بند رکھیں. جو وزیر اعظم سچ نہ بول سکے, کون سا ایک سچ بتا دے جو اس ریاض نے بولا ہو. ہر یہ ملک کے مفاد میں ہے. جھوٹ مت بولے, جھوٹ مت بولے. اگر سچ نہیں بول سکتے تو جھوٹ تو کم از کم مت بولے. کیکڑا گیس نکل آئی ہے,
آپ کو ملی ہے, گھبرائے نہیں, یہ تو ہوتا رہتا ہے. گھبرانا مت. جھوٹ اور سچ جو کل بھی آپ لوگوں نے فیصلہ کیا آل پارٹی اور کانفرنس بھی جو ہو رہی ہے اور ابھی آپ عوامی رابطہ مہم بھی شروع کر رہے ہیں, اگر کسی پوائنٹ پہ جا کے یہ آپ کا جو احتجاج ہے وہ اوبیسلی گورنمنٹ کو ہٹانا آپ کا مقصد ہے, تو اگر اس کے بعد مڈ ٹرم الیکشن کی بات ہوتی ہے یا نئے انتخابات کا آپ لوگ مطالبہ کرتے ہیں, تو پہلے جو ووٹ کو عزت دینے کا بیانیہ ہے جب تک اس پہ عمل نہیں ہو جاتا, کیا گارنٹی ہے کہ اس کے بعد بھی جو الیکشن ہوں گے وہ صاف شفاف ہوں گے؟ کیونکہ نہ تو اس پارلیمنٹری کمیٹی میں جو انتخابی اصلاحات کی چیزیں ہوئی ابھی تک پیش رفت ہوئی, نہ کوئی اب تک الیکشن ایکٹ میں کوئی چینجز ہوئے, تو اگر انہیں خلاف سے دوبارہ الیکشن ہوتے ہیں تو پھر آپ کہاں کھڑے ہوں گے؟ دیکھیں, ووٹ کو عزت دو کا بیانیہ ہمارا کل بھی تھا اور آج بھی ہے, یہ آئین کا بیانیہ ہے, یہ پاکستان مسلم لیگ نون کا بیانیہ ہے, یہ ہر پاکستانی کا بیانیہ ہے. ہم نے ووٹ کو عزت نہیں دی تو آج جو کچھ ہو رہا ہے تو یہ اسی کی وجہ سے ہے. اس لیے ہم اس بات پر قائم ہیں, ہمارا ہدف حکومتیں توڑنا نہیں ہے, ہمارا ہدف اقتدار کا حصول نہیں ہے, ہمارا ہدف ملک کے عوام کے مسائل کا حل ہے. تو اپوزیشن جو اکٹھی ہو رہی ہے وہ کسی اقتدار کے لیے اکٹھی نہیں ہو رہی, کوئی ذاتی مفاد کے لیے اکٹھی نہیں ہو رہی, وہ تو اکٹھی ہو رہی ہے کہ ایک اسٹریٹجی ہو کہ کس طرح جس مسائل میں ملک آج گھرا ہوا ہے ہم کس طرح ان مسائل کو حل کریں گے. صاحب کیا آپ کا کیا لیول آف احتجاج ہوگا؟ کیا آپ سڑکوں پر آ رہے ہیں یا کسی کو جلسے جلوس کر رہے ہیں؟ 28 مئی کے حوالے سے کمیٹی فیصلہ کرے گی. دیکھیں, یہ اے پی سی فیصلہ کرے گی کہ سڑکوں پر آنا ہے, کس طرح احتجاج کرنا ہے, یہ اے پی سی کا فیصلہ ہے. اس سے پہلے جو ہمارا اپنا جو پروسیس ہے 28 مئی کو یوم تکبیر ہے, جو کہ ایک بہت بڑی اچیومنٹ ہے پاکستان مسلم لیگ نون کی, بہت بڑی اچیومنٹ ہے میاں نواز شریف کی, تو اس کے بارے میں ہم نے بات کرنی ہے. اور ہم نے پاکستان کے عوام کو بتانا ہے کہ میاں نواز شریف ایک پولیٹیکل پرزنر ہے, کوئی کرپشن کا الزام میاں نواز شریف پہ نہیں لگ سکا, عدالتوں نے لکھ کر دیا ہے. تو آج اگر میاں نواز شریف جیل میں ہے تو اپنی سیاست کی وجہ سے, اپنے بیانیے کی وجہ سے, یہ بات پورا پاکستان جانتا ہے. لیکن یہ وعدہ تو آپ نے نہیں کیا تھا, آپ کی حکومت نے نہیں کیا. میں نہیں کہہ رہا, میں نہیں کہتا گھبرانا نہیں ہے, میں نے کہا بڑے گھبرانے کا وقت ہے پاکستان میں, گھبرانا نہیں کوئی اور کہتا ہے. نہیں, میں جانتے ہیں آپ کہ یہ وعدہ آپ کی حکومت میں ہوا تھا, اس کی وضاحت کرتے ہیں. دوسرا, آپ آصف زرداری صاحب کے ساتھ مل کے بیٹھ رہے ہیں, اتنا بڑا کیس کھلا ہوا ہے جعلی اکاؤنٹ کا, کیا آپ آصف زرداری صاحب کو؟ جی, میں کسی کو کرپٹ نہیں سمجھتا. کرپٹ وہ ہے جس کے خلاف ثبوت ہو. سیاستدان کے احتساب کرنا ہے, ثبوت عوام کی عدالت میں رکھ دیں. نواز شریف کے خلاف ثبوت ہے, عوام کی عدالت میں رکھ دیں. میرے خلاف ہے, عوام کی عدالت میں رکھ دیں. زرداری صاحب کے خلاف ہے, عوام کی عدالت میں رکھ دیں. لیکن جب آپ اس کو انتقام کا طریقہ بنائیں گے, جب آپ اس کو سیاستدانوں کو اور سیاست کو بدنام کرنے کا ذریعہ بنائیں گے, تو مجھے اس سے اختلاف ہے. یہ سارے حقائق جی, مجھ پہ یہ مقدمہ بھی بنا دیں کہ میں نے $60 ملین پاکستان کا ضائع کر دیا. ڈھول تو عمران خان صاحب بجا رہے تھے, میں نے کوئی ڈھول بجایا کبھی؟ سر یہ بتائیں, کریڈٹ مل گیا نا ان کو. سر اکیلی پاکستان کو ان مسائل سے نکال سکتی ہے؟ اکیلی اگر ہم نہیں نکالا تھا. 31 معیشت کی استحکام کی بات کرتے ہیں تو 31 مئی کو پاکستان 18 کو پاکستان کے حالات آپ جانتے تھے. اچھا سر, سوال یہی جماعت ہے, ہم بھی کام کر سکتے ہیں. اپوزیشن کی جوائنٹ اسٹریٹجی ہوگی کہ پاکستان کے عوام کے مسائل کا حل کیا ہے. اگر وہ حکومت کو ہٹانے میں ہے تو حکومت کو ہٹایا جائے گا, اگر وہ الیکشن میں ہے تو الیکشن کی ڈیمانڈ ہوگی. یہ فیصلہ اے پی سی کرے گی. اچھا سر, سوال یہ ہے کہ آپ نے کہا کہ وزیر اعظم اور پارٹی جو ہیں یہ جھوٹ بولتے ہیں اور جھوٹے ہیں. شہباز شریف صاحب نے ایک سچ بولا تھا کہ زرداری کو لاہور کے سڑکوں پہ گھسیٹوں گا, وہ بھی سچ ثابت ابھی تک نہیں ہوا. یہ جب شہباز صاحب آ جائیں گے ان سے پوچھ لیں. میں تو وزیر اعظم کہہ رہا تھا آپ کا ایک سچ آپ وزیر اعظم کا بتا دیں. چھوڑے جی, رکھ دیں عوام کی عدالت میں, رکھ دیں عوام کے سامنے رکھ دیں. کون سے ثبوت ہیں آپ کے پاس؟
عوام کے سامنے رکھ دیں, پبلک کر دیں, عوام انویسٹیگیٹر بنے. نواز شریف کے حوالے سے حقائق تو رکھ دیں نا, حقائق تو رکھ دیں, سر حقائق رکھ دیں. آج کے اجلاس میں بیانیہ نواز شریف انویسٹیگیٹر بھی آپ کو پتا چل جائیں گے کون ہے. سر آج کے اجلاس میں کیا میاں نواز شریف کے حوالے سے بات ہوئی ہے جو ان کو سزا کاٹ رہے ہیں, اس حوالے سے کوئی ڈیمانڈ آپ لوگ مطلب کر رہے ہیں, کوئی حکومت سے کوئی چیز, کوئی ڈیمانڈ, کوئی ایسی بات ہوئی ہے آج؟ دیکھیں ہماری کسی سے کوئی ڈیمانڈ نہیں ہے. پاکستان کا بچہ بچہ حقیقت جانتا ہے, کیس کے فیصلے کیا ہیں وہ بھی لوگوں کے ساتھ ہیں. تو یہی بات ہے کہ نواز شریف صاحب ایک سیاسی قیدی ہیں, لیکن یہ باتیں امریت میں ہوتی تھیں, جمہوریت میں نہیں ہوتی تھیں. آج ملک میں امریت ہے, اس کا فیصلہ کر لیں. بھائی صاحب کیا سمجھتے ہیں ملک کی طرف بہتر جا رہا ہے؟ ٹھیک ہے جی, تھینک یو جناب. اسلام آباد مسلم لیگ نون کے رہنماؤں کی میڈیا سے گفتگو جاری تھی اور شاہد آقا نے کہا کہ مشاورتی اجلاس میں پی ایس اے کی حکمت عملی پر بحث ہوئی. عوام کے مسائل کے حل کے لیے رابطہ مہم شروع کی جائے گی. ملک میں افراط زر, مہنگائی, بے روزگاری پر عید کے بعد عوامی رابطہ مہم شروع کی جائے گی. کم سے کم اجرت 20,000 روپے ماہانہ کی جائے.